प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौज शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम ये उम्मीद करते हुए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि जी जिस तरह की हम ये उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। और मौसम तो बदल रहा है मगर इसके साथ साथ जिस तरह के हम इस पूरे क्राइसिस में बड़ी हिम्मत हौसले के साथ तमाम अपनी गवर्नमेंट और तमाम जो थी इसमें यहाँ पे हम सब लोग ही साथ साथ रहे। हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो हमारे साथ रहे, इस क्राइसिस से निकलने में काफ़ी करीब पहुँच गए। मगर ये कि थोड़ा सा जैसे अब और सेकंड वेव का ख़तरा है, मगर इंशाल्लाह बहुत सारे जो मेजर्स किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें से निकलने में कामयाब हो जाएंगे इस तरह। मगर आपको बताती चलूँ कि आज जैसे कि आज की जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचाना चाहूँगी कि आज के दिन में जैसे कि 396 जो नए केसेस हैं वो कंफर्म्ड नए केसेस जो हैं कोविड-19 के वो सामने आए हैं, जो कि आज अनाउंस किए गए एमओपीएच की तरफ से। और उसमें से 353 या 353 जो पेशेंट्स या पॉजिटिव जो अफराद हैं वो कम्युनिटी के अंदर से थे, और जो ट्रैवलर्स हैं 43 उनमें से जो बाहर से सफ़र करके यहाँ कतर में आए तो वो निकले हैं 43। उसमें से 191 जो अफराद हैं वो उनमें से नहीं जो अंडर ऑब्जर्वेशन है या जिनका इलाज हो रहा है, तो उसमें 191 जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर होकर घर जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। तो इस तरह से 1,46,302 अफराद जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं कतर में। तो इस तरह जो तमाम नए केसेस जो सामने आए उन्हें उनको आइसोलेट कर दिया गया है, और जो कोई उनके जो नेसेसरी जो मेजर्स हैं उन्हें करने चाहिए, जो इलाज मुहैया करना चाहिए वो उन्हें कर दिया गया है। और इसी तरह तो आज का प्रोग्राम भी हम कुछ यही बेस पर करते हुए ये करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीडीसी से, यानी उनके कंसल्टेंट हैं डॉक्टर वकार मुनीर। हम आज उनसे बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। कोविड के हवाले से बहुत सारी बड़ी डिटेल में बातें हुई, मगर अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब ज़्यादा जो कुछ पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ द पेशेंट्स, तो क्यों है ऐसा। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। और जैसे कि मैंने लिसनर्स के साथ बात की कि आज हम कोविड के हवाले से कुछ बात करेंगे, इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक भी अपनाएंगे जो कि ज़्यादा अगर वो इन्फेक्शन हो या उस तरह की कोई डिजीज़ सामने आए तो वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करेंगे। मगर डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ हैं अपने इतने बिजी टाइम में, ख़ास तौर पर आजकल जो पूरा ये सिनेरियो चल रहा है, तो आप हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कोविड के हवाले से जी कोविड के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि ये क्यों इस तरह से कुछ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, आमतौर पर जैसे सेकेंड वेव कहा जा रहा है, तो क्या है ये। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये कोरोना वायरस जो है वायरस से फैलने वाली बीमारी है, तो इसमें जैसे कि एक्सपेक्टेड ये चीज़ लोगों में पाई जा रही थी कि ये फैल रहा है एक शख्स से दूसरे शख्स में, तो ये वेव्स की सूरत में आ रहा था। पहले फर्स्ट वेव आया जैसे कि हमें पता है मई जून में जुलाई में बहुत ज्यादा केसेस हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह कतर गवर्नमेंट की और लोगों की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह वो कम हो गए। तो फिर वर्ल्ड वाइड सेकेंड वेव भी आया, कई मुल्कों में थर्ड वेव भी आ रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि सेकेंड वेव आ सकता है, लेकिन ये है कि लोगों ने बहुत साथ दिया, लोगों ने बहुत एहतियाती तदाबीर भी अपनाई, और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह केसेस नवंबर दिसंबर तक काफी हद तक कम हो गए थे।
لیکن پھر ظاہر ہے کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے سے یہ بیماری چلتی ہوئی آ رہی ہے تو لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیونکہ تھوڑا سی یہ بھی ان کے ذہن میں مطلب لوگوں کے آ رہا ہے کہ یہ کیسز کم ہو گئے ہیں تو اس لیے تھوڑی سی اب اتنا شاید رسک نہیں ہے تو تھوڑا سا لوگ ریلیکس ہو گئے. وہ اب آہستہ آہستہ لوگ اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دی گئی کہ لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز اپنی دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے بہت سارے ملکوں میں بھی کہ کیسز جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑے بہت بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی اسی طرح قطر میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. تو پچھلے ایک ہفتے سے کہ کیس جو ہے وہ بتدریج تھوڑے تھوڑے جو ہے روزانہ بڑھ رہے ہیں. تو صرف کیسز کے بڑھنے کے حوالے سے تشویش نہیں ہے, تشویش یہ ہے کہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے ہاسپٹل میں ایڈمیشن بھی تھوڑے تھوڑے زیادہ ہو رہے ہیں اور ان میں سے وہ لوگ بھی زیادہ ہو رہے ہیں جو آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے حکومت کی جانب سے جیسے کہ آج یہ مختلف اناؤنسمنٹس ایکسپیکٹڈ تھیں کہ اس کو روکنے کے لیے. تو یہ یوزلی لوگ کیونکہ آپس میں کافی زیادہ اب گھل مل بھی رہے ہیں, سوشل گیدرنگز بہت ہو رہی ہیں, گھروں پہ آنا جانا جو ہے وہ الاؤڈ بھی تھا اور لوگ بھی اس کے علاوہ لوگ شاید تھوڑی احتیاطی تدابیر سے غفلت بھی تھوڑی بہت ہو رہی ہے جو دیکھنے میں آ رہی تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر یہ اب کیسز میں تھوڑا سا انکریز جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے. جی بالکل. اسی طرح سے جو کرنٹ سچویشن ہے اب آپ ہمیں اس کے بارے میں جیسے بتا رہے ہیں کہ جیسے جو پریونٹیو میجرز پہلے سارے چلتے آ رہے تھے اور ہو رہے تھے تو اس میں جو پورا جو وائرس اسپریڈ ہوا جولائی کی جیسے آپ نے بات کی اور اس کے آن ورڈ تھا, اس میں ہاسپٹل میں ایڈمیشنز بھی جیسے ہو رہے ہیں. تو آپ کے پاس جیسے کہ آپ سی ڈی سی میں ہیں اور بالکل فرنٹ لائن پر ہیں, آپ نے بھی یہ ہمیں بتایا کہ ہاسپٹل میں ایڈمیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں کچھ دنوں سے یا کچھ ویک سے. تو اس میں جیسے میں نے پہلے اپنے لسنرز کو بتایا کہ کمیونٹی میں سے ہی زیادہ ہیں, ٹریولرز جو ہیں 43 ہیں جیسے آج کی بات کی جائے. تو اس میں بھی آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کیا میجرز جو ہیں وہ آپ مطلب کرنا چاہیے ہمیں؟ ہاں جی, تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ٹریولرز میں تو بہت کم کیسز ہیں اور ٹریولرز سے اس لیے اتنا رسک نہیں ہے کیونکہ جتنے ٹریولرز دوحہ آ رہے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے اور کوارنٹین بھی کیا جا رہا ہے. تو وہ اتنے مسائل اس سے نہیں ہو رہے, زیادہ تر کمیونٹی ٹرانسمیشن ہے. تو کمیونٹی یا لوگوں کے درمیان جو ٹرانسمیشن ہے اس کے لیے جو ہے وہی جو ہم لوگ کچھ باتیں جو شروع سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہیں انہی کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ جی اس وائرس سے بچنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں کھانسنے, چھینکنے اور بات کرنے سے پھیلتا ہے. تو آپ جب بھی مطلب باہر جائیں گھر سے تو اپنا ماسک استعمال کریں. ماسک کو ہمیشہ جو ہے ناک اور منہ کے اوپر جو ہے رکھیں. اکثر لوگوں نے ماسک جو ہے وہ لگائے ضرور ہوتے ہیں لیکن تو کوشش کریں کہ ماسک جو ہے وہ ہر وقت آپ کا ناک سے اوپر ہو اور اس کو جو ہے ماسک کی تھوڑی سی جیسے آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی, یہ بھی آ رہا ہے کہ جیسے ماسک تو ہم لے لیتے ہیں مگر اکثر وہ نیک پر ہی نظر آتا ہے یا چین کے پاس ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر سائڈوں سے بھی دیکھیں تو وہ کافی زیادہ سپیس ہوتی ہے. تو اس کا کوئی خاص طریقہ ہے ماسک جو ہے ویئر مطلب پہننے کا, یا آپ کچھ ہمیں بتائیں گے کہ کون سی چیزیں جیسے تھوڑی سپیس ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور کیوں ایسا کیوں ہے, مطلب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے تو سمپل جو سرجیکل ماسک جو مارکیٹ سے مل رہے ہیں اس میں مختلف طرح کے ماسک ہیں. تو کوشش کی جائے کہ ایسا ماسک آپ لیں جو آپ کے چہرے کے حساب سے آپ کو فٹ ہو. کچھ ماسک زیادہ بڑے ہیں سائز, کچھ ماسک جو ہے وہ چھوٹے ہیں. تو وہ عام طور پہ کبھی تو اس پہ لکھا ہوتا ہے لارج سائز یا میڈیم سائز, تو اپنے چہرے کے حساب سے لیں. بہت بڑا ماسک لیں گے تو وہ چہرے سے سائڈ سے ظاہر ہے وہ ہوا باہر آتی رہے گی. بہت چھوٹا ماسک لیں گے تو وہ چہرے پہ پورا نہیں آئے گا. تو دوسرا جب اس کو آپ لگائیں تو اس کے ناک کے اوپر جو ہے ایک میٹل کی پٹی ہوتی ہے سرجیکل ماسک میں, تو اس پٹی کو جو ہے وہ ناک کے اوپر دبا دیں. اس سے یہ فرق ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے اس حصے سے باہر نکلنا کم ہو جاتی ہے. 100% تو ختم نہیں ہوتی لیکن کافی حد تک اس سے فرق پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ماسک کا جو کلرڈ حصہ ہے, بلو ہے یا گرین ہے, وہ باہر کی طرف رکھا جاتا ہے عام طور پہ کیونکہ وہ تھوڑا سا واٹر ریزسٹنٹ ہوتا ہے. اور جو وائٹ حصہ ہے
ہے وہ اندر کی طرف رکھا جاتا ہے. اور جس وقت بھی آپ کو ایسا لگے کہ ماسک جو ہے وہ یا تو بہت گیلا ہو گیا ہے اور یا جو ہے ماسک جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اب اس میں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو ایسے ماسک کو جو ہے ضائع کر لیں, کیونکہ یہ ڈسپوزیبل ماسک ہے, بہت زیادہ دن یا آپ اس کو نہیں پہن سکتے, تو اس کو کچھ وقت کے بعد جو ہے ڈسپوز کر دینا چاہیے اور نیا ماسک جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنے فیس اپنے مطابق جو ہے اس سائز کے مطابق آپ دیکھ لیجئے, ظاہر آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اور کور کرنا ہے فرام نوز ماؤتھ, اور جو فٹ ہو چن کے انڈر, مطلب اب ہماری ٹھوڑی کے نیچے تک ہونا چاہیے, اور اس کا جو برج ہے ہمارے نوز کے, مطلب اس کے اور سائڈز پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ فٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آج کل جیسے ماسک ہی ہے, ماسک ہی ہمیں انشاءاللہ اس کرائسس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ نکال لے گا. تو اس لیے میں نے ماسک کی آپ سے پوچھا کہ کیوں ہم لے تو لیتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ, بے شک اتنے عرصے سے ہم استعمال کر رہے ہیں مگر پھر بھی کچھ تھوڑے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ صحیح نہیں ہے. تو سیکنڈ جو ہے ماسک کی آپ نے بات کی, تو سیکنڈ ہم وہی سوشل فزیکل یا ڈسٹینسنگ پہ بات کریں گے. جی بالکل. تو سیکنڈ چیز, جیسے آپ کو پتا ہے کہ فزیکل ڈسٹینسنگ ہے, جیسے 6 فیٹ کا فاصلہ یا 2 میٹر کا فاصلہ جو ہے آپس میں بنائے رکھیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے گھر کے اندر نہیں رہتے, جو آپ کے ساتھ نہیں رہتے. جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ بحالت مجبوری جا رہے ہیں جہاں پہ رش ہے, تو جیسے گروسری کے لیے جانا پڑتا ہے, ضرورت ہے, کسی جگہ باہر جانا پڑتا ہے, تو اس اپنے کام پر ہیں, تو کوشش کیجئے کہ 2 میٹر کا فاصلہ بنائے رکھیے. ماسک جو ہے وہ جب آپ بھی پہنیں گے اور دوسرے بھی پہنیں گے اور 2 میٹر کا فاصلہ بنائیں گے, تو یہ بہت حد تک جو ہے وائرس کی ٹرانسمیشن کو روکتا ہے. بالکل 100% تو ختم نہیں کر سکتا, لیکن بہت 80-90% وائرس ٹرانسمیشن اس سے کم ہو جاتی ہے. اور تو اس کا جو ہے وہ 2 میٹر کا ڈسٹینس بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ وائرس پارٹیکل جو ہے عام طور پہ جو بڑے جسم سے جب آپ بات کرتے ہیں یا چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں, تو یہ رطوبت کی شکل میں جو ہے, پانی کے ڈراپلیٹ کی شکل میں جو ہے یہ منہ سے باہر آتے ہیں. تو زیادہ تر وائرس انہی کے اندر ہوتا ہے, اور وہ ایک خاص ڈسٹینس کے بعد جو ہے, ایک خاص فاصلے کے بعد زمین پر گر جاتے ہیں. جب آپ ماسک پہنیں گے تو ایک تو ماسک پہننے سے وہ بہت کم رطوبت جو ہے باہر نکلے گی, وہ زیادہ تر آپ کے ماسک کے اندر ہی رہ جاتی ہے. اور اگر کسی اور نے ماسک چھینکا یا کھانسا تو وہ بھی آپ کے ماسک کی وجہ سے کافی حد تک حفاظت ہو جاتی ہے. اور دوسرا, جب آپ ڈسٹینس رکھیں گے تو اس سے بھی جو ہے کافی حد تک وہ نیچے گر جائے گی, تو اس سے بھی کافی فرق پڑ سکتا ہے. تو اس لیے یہ 2 چیزیں ہر وقت جو ہے ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں, اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا خیال زیادہ رکھا جائے. اچھا ٹھیک. 2 ماسک ہو گیا, سوشل ڈسٹینسنگ وہ ہوگی, اور اگر جیسے کف آئے, تیسرا جیسے ہاں جی, کف اگر آپ کو آ رہی ہے یا تو یا چھینک آ رہی ہے یا کھانسی آ رہی ہے, تو کوشش کیجئے کہ جو بازو ہے اس کے اندر والے حصے کے اندر آپ جو ہے وہ چھینکیں یا کھانسیں, تاکہ جو ہے وہ ایک تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ میں یا مٹھی کے اندر جو ہے کھانسیں گے یا چھینکیں گے, تو اس سے جو ہے وہ ہاتھ دوبارہ جو ہے آپ کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں, جیسے لفٹ ہے یا دروازے کے نوب ہے, تو اس سے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اپنے بازو کے اندر والے حصے میں جو ہے چھینکیں گے, تو کیونکہ وہ حصہ زیادہ تر جگہوں کو ٹچ نہیں کرتا, تو اس لیے جو ہے پھیلنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. اور اگر کھانسی اور چھینک آ جائے تو اس کے بعد جو ہے جب بھی آپ اپنا مطلب تو اس کو جو ہے ٹیشو پیپر سے صاف کر کے فوراً اس ٹیشو پیپر کو جو ہے کورڈ بن میں پھینک کر اپنے ہاتھ کو دوبارہ سے جو ہے وہ دھو لیں. جی بالکل, جو ہاتھ ہیں وہ دھونے بہت ضروری ہے, ریگولرلی دھونے بہت ضروری ہے. جی تیسری وہ ہے اس میں ڈاکٹر صاحب, وہ پھر اس میں جو کانٹیکٹ نمبر دیا گیا تھا 1600, تو ابھی بھی مطلب وہ تو تب سے اب تک وہی چل رہی ہے, مگر یہ کہ امیڈیٹلی اسی پر کوئی بھی آپ کو فلو کا یا کھانسی ہے یا زکام ہے یا کچھ ہے تو وہاں پہ کانٹیکٹ کریں, تو ابھی بھی آپ یہی کہیں گے کیا؟ جی عام طور پہ جو سمٹمز ہیں, تو کیونکہ آج کل سردیوں کا ویسے بھی موسم چل رہا ہے, تو سردیوں میں آپ کو موسمی
جو نزلہ زکام ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فی الوقت کیونکہ اس وقت بیماری جو ہے بہت زیادہ مطلب یہی بیماری اس وقت زیادہ پھیل رہی ہے، تو اگر کسی شخص کو بھی جیسے وہ علامات ہیں، اگر آپ کو تیز بخار ہو رہا ہے اور ساتھ میں کھانسی ہے اور کھانسی کے بخار اور کھانسی کے ساتھ جو ہے آپ کو یا تو سانس لینے میں تکلیف ہے یا گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کو واقعی اس نمبر پہ فون کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ آپ ان سے ایڈوائس لے سکیں، وہ آپ کو اس چیز کی طرف ایڈوائس کریں گے کہ آپ کہاں پہ جا کر جو ہے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اگر طبیعت بہت زیادہ خرابی محسوس ہو رہی ہے، جیسے بخار بہت زیادہ تیز ہے یا سانس میں بہت زیادہ تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں آپ فوراً جو ہے وہ جو قطر کا ایمرجنسی نمبر ہے 999 اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں اور ان کو یہ اپنے سمٹمز بتا سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو ٹھیک کہ کوئی بھی جیسے آپ محسوس کریں تو آپ ان نمبرز پر 999 پر بھی کال کر کے آپ انہیں بتا سکتے ہیں، اور 16000 16,000 یہ نمبر تو ہے ہی، شروع سے ہم بتا بھی رہے ہیں، اس پر آپ اپنی علامتیں جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں لسنرز۔ اور لسنرز آج ہم بات کر رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے، بڑی ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی، اور آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ضرور آ سکتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، ہمیں ایس ایم ایس کیجئے یا کوئی بھی آڈیو کوئی بھی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو آپ 66622107 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، کال اس پر مت کیجیے، مگر کال بھی کر سکتے ہیں آپ 44131280 ہمارے نمبر، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ ہمیں کوئی سوال بھی کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے لسن ہیں، ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے واٹس ایپ پر، اور پوچھ یہ رہے ہیں کہ ماسک کی جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں بڑی ڈیٹیل میں، مگر انہوں نے کہا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ماسک پہنتے ہیں تو انہیں سے لگتا ہے کہ ان کی جو سانس ہے وہ رک جاتی ہے، جیسے کہ تو پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ مطلب فیل کرتے ہیں سفوکیشن فیل کرتے ہوں گے نا جیسے ماسک جی جی بہت کافی لوگوں کا جی سننے میں یہ آیا کہ جو ہے ماسک پہننے سے جو ہے وہ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے سانس بند ہو رہا ہے یا سفوکیشن فیل کر رہے ہیں، تو دیکھیے ماسک کا تو اور کوئی نعم البدل نہیں ہے، تو اور جس طرح اس وقت جو ہے وہ حکومت قطر کی طرف سے یہ مطلب قانوناً بھی ہے کہ آپ نے ماسک لگانا ہے، تو زیادہ تر لوگوں میں یہ چیز جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے، یعنی اگر وہ اپنی آکسیجن وغیرہ ٹیسٹ کرے تو اس میں ایسی کوئی بھی چیز علامت ظاہر نہیں ہوتی، اور مطلب آپ ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں جو ایون کووڈ سے پہلے بھی وہ جو ڈاکٹر تھے یا نرسز تھے وہ بہت سارے گھنٹے ماسک لگاتے تھے، تو اگر تو آپ کو کوئی ایسی سانس کی بھی تکلیف نہیں ہے تو اس صورت میں تو ماسک لگانے میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو جیسے بہت زیادہ دمے کی شکایت ہے یا کوئی پھیپھڑوں کی تکلیف ہے یا پہلے سے سانس کی تکلیف ہے کسی وجہ سے، تو پھر آپ اپنے جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں جو آپ کا معالج ہیں، اور وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ ماسک لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایسی صورت میں ماسک لگانے سے آپ کو تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو اس میں ہمیں ضرور، اگر جیسے آپ نے کہا کوئی بھی کرونک ڈیزیز ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایزما ہے یا کوئی بھی جیسے آپ نے مینشن کیا، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ کس طرح سے کتنے ٹائم تک یا کن سچویشنز میں، کیا سچویشنز ہو تو آپ کو ماسک لانا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ نہ یوز کیجیے اس طرح سے سارا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ میں آپ سے کرنا چاہوں، جیسے ویسے تو ہے کہ ایکسرسائز جیسے کر رہے ہیں یا باہر وہ تو کچھ ایسے کیا گیا، کچھ ریلیکسیشن دی گئی کہ ماسک نہ مطلب اگر نہیں پہنیں گے کوئی ایسا نہیں ہوگا، اب کیا کہتے ہیں آپ مگر اس سچویشن میں؟ جیسے کہ پارکس وغیرہ میں یا ایکسرسائز کے دوران عام طور پہ یہ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے پارک وغیرہ میں ہیں یا آپ جاگنگ کر رہے ہیں یا آپ کھیل رہے ہیں، اور مطلب اتنے عام طور پہ کیونکہ پارک اوپن ایئر ہوتے ہیں، کھلی جگہ پر ہوتے ہیں، وہاں ہوا کا بہاؤ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کے 2 میٹر کے ریڈیس میں اتنے لوگ نہیں ہیں تو آپ بغیر آف کورس آپ بغیر ماسک کے جو ہے وہ بھاگ سکتے ہیں، کیونکہ ماسک لگا کر بھاگنا
کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے, اور اسی طرح ماسک لگا کر ایکسرسائز کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی بند کمرے میں یا جم میں یا ایسی جگہ میں ایکسرسائز کر رہے ہیں جہاں پہ اور لوگ بھی ہیں, تو پھر تو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ ماسک کو اتاریں, کیونکہ وہاں پہ ایکسرسائز سے زیادہ سانس بھی لوگ خارج کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وائرس اگر ایک شخص میں ہو تو پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن کھلی فضا میں, اوپن ایئر میں اگر آپ ورزش کر رہے ہیں یا آپ کے ارد گرد زیادہ لوگ نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں بغیر ماسک کے آپ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ لوگ ہیں تو پھر تو ایسی جگہ پر ویسے بھی آپ کو بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے بغیر ماسک کے, کیونکہ وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور ہمارے لسنر ہیں, انہوں نے پوچھا یہ ویکسین کے بارے میں کہ ویکسین جو ہے وہ لگ رہی ہے الحمدللہ, جیسے کہ قطر میں بھی آ چکی ہے, بہت سارے جو افراد ہیں انہیں وہ ویکسینیشن ان تک پہنچ چکی ہے, مگر ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ویکسین جو ہے وہ سیف ہے. حالانکہ اسی ٹاپک پہ ہم ہر پروگرام میں کسی نہ کسی حوالے سے میں ضرور بات کرتی ہوں, تو ابھی آج پھر یہ سوال پوچھا, تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ویکسین سیف ہے؟ جنہیں نہیں لگی وہی سوال کر رہے ہیں نا, تو جنہیں لگ چکی ہے میرا خیال ہے وہ اپنا ایکسپیرینس, اگر لسنرز آپ میں سے کوئی سن رہے ہیں اور اگر کسی کو سیکنڈ ڈوز بھی لگ چکی ہے یا فرسٹ بھی ہے, تو وہ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں, ہمیں اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی, یہ ویکسین جو ہے جو حکومت قطر نے جو ہے یہاں پہ منگوائی ہے, تو یہ فی الحال تو فائزر بایو ٹیک جو ہے اس کی ویکسین یہاں پہ لگ رہی ہے. تو یہ کافی زیادہ جو ہے ریسرچ ٹرائل ان کے اوپر ہوتی ہیں, بہت زیادہ تحقیقات کے بعد جو ہے یہ ویکسین جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. جی بالکل. تو اس کو بہت زیادہ مطلب تیزی کے ساتھ تیار ضرور کیا گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو تحقیقات کا عمل ہے اس کو مکمل اسی طرح کیا گیا ہے جیسے کسی بھی ویکسین کے لیے کیا جاتا ہے, جیسے کلینکل ٹرائلز وغیرہ دیے جاتے ہیں. جی کلینکل ٹرائلز, اس میں فیز 1, 2 اور 3 تین قسم کی ٹرائل ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے جی یہ ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں لائی جاتی ہے. تو یہ کئی ہزار لوگوں کو جو ہے بہت سارے ملکوں کے اندر یہ ویکسین دی گئی, 1 ڈوز اور پھر 2 ڈوز, اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو وہاں پہ مانیٹر کیا گیا. اس کے بعد جو ہے یہ ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں لائی گئی ہے اور لوگوں کو دی جا رہی ہے. اور اس وقت بھی تقریباً 5 یا 6 ملین, آئی تھنک 10 ملین سے زیادہ لوگوں کو یہ ورلڈ وائڈ دی جا چکی ہے اس وقت, جس میں سے سائیڈ ایفیکٹ کا تناسب بہت ہی کم ہے. عام طور پہ جو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں آ رہے ہیں ویکسین کے ساتھ, جیسے فرسٹ ڈوز کے بعد تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے, سیکنڈ کے بعد تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. اس میں بخار ہے, ہلکا بخار ہو سکتا ہے, آپ کو سردی لگ سکتی ہے, آپ کو جسم میں درد ہو سکتا ہے, تھکاوٹ ہو سکتی ہے, اور بہت کم لوگوں کے اندر جو ہے جن کو الرجی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو 4 شروع کے ہیں, بخار ہے, جسم میں درد ہے اور سر میں درد ہے, اور یہ علامات جو ہیں یہ کسی بھی ویکسین کے بعد آپ کو ہو سکتی ہیں. یہ ہر ویکسین کے ساتھ یہ علامات ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام جو ہے وہ ویکسین کے اندر جو بھی اس کو ویکسین کی صورت میں انسٹرکشن دی گئی تھی اس پہ وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اس نے, اور اس کی وجہ سے جسم کے اندر جو ایک ہلچل محسوس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام جو ہے وہ جسم کے اندر آپ کو اس کو تیز کر رہا ہے وائرس کے خلاف. تو یہ عام طور پہ 1 سے 2 دن تک رہتا ہے اور اس کے بعد یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ جو ہے جو الرجی والے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. کسی بھی شخص کو کسی چیز سے بھی الرجی ہو سکتی ہے. جی, تو یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ سا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پر اس وقت جن لوگوں کو بہت زیادہ الرجی ہے, جیسے کوئی بھی چیز لینے سے ان کو سانس میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کو ابھی اس وقت اوائڈ کیا جا رہا تھا کہ ان کو ویکسین فی الوقت نہ لگائی جائے, الا کہ کوئی نئی ویکسین ایسی آ جائے جس کا سائیڈ ایفیکٹ کم, مطلب الرجی والا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. تو اب فی الحال تو یہ اس وقت تو یہی کہا گیا ہے. لیکن کسی کو اگر مائنر الرجی ہے یا عام طور پہ کسی چیز سے الرجی نہیں ہے تو ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے, آپ بالکل بلا جھجک یہ ویکسین لگوائیں. اس وقت قطر میں بھی تقریباً 50 سے 60 ہزار ویکسین کی ڈوزز لگائی جا چکی ہیں اور کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں نہیں آیا ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تک کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کہ ڈاکٹر صاحب ایک اور لسنر ہے ہمارے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ویکسین جو ہے وہ لگوا چکے
चुके हैं और तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं, उन्होंने नाम नहीं लिखा। लिसस प्लीज आप बताइए कि अपना नाम भी बता सकते हैं और क्वेश्चन पूछिए। तो कह रहे हैं कि 10 दिन हो चुके हैं उन्हें वैक्सीन लगाए हुए, मगर अभी उनका जो दर्द है वो कम नहीं हो रहा और बाजू की तरफ वो हिला नहीं सकते। तो बताइए कि क्या करें। आमतौर पे वैक्सीन के बाद, जी बिल्कुल, ये मैं बताना भूल गया था, जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगता है वहाँ पर भी तकलीफ महसूस होती है। तो 2 से 3 घंटे वैक्सीन के बाद या अगले दिन से वो शुरू होती है और फिर वो 2-3 दिन में काफी ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ तक कि आप बाजू हिला भी नहीं सकेंगे। तो ऐसा हो सकता है। तो उस सूरत में आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जिस दिन आपको वैक्सीन लगे उस दिन आप जो है वहाँ पे ठंडी चीज के साथ जो है उस जगह की लगाए, जैसे बर्फ लगा सकते हैं। अच्छा, तो अगले दिन से आप कोई गर्म कपड़ा या गर्म बैग जो है उसको गर्म कर उसको लगाने से भी फायदा होता है। तो अगर 2 दिन से ज्यादा ये दर्द रह रहा है और वो जगह सूज रही है और उसमें आपको ऐसे लग रहा है कि रेडनेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में आप डॉक्टर से रजू करेंगे, खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन ना हो गई है वहां पे, क्योंकि कोई भी टीका लगाने से इन्फेक्शन हो सकती है अगर उसको सही से ना लगाया गया हो। तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि 10 दिन हो गए हैं और वो दर्द बढ़ता जा रहा है, अगर तो उस जगह पर स्वेलिंग भी है, हो रही है और रेडनेस भी है, तो फिर मगर ये नहीं कि ज्यादा होता जा रहा, मगर उनका कि फील ये भी हो सकता है कि वो जो दर्द है उतना ही हो या अगर ज्यादा भी तो उसमें कोई जैसे वो जाके दोबारा जैसे अपॉइंटमेंट है या वैसे भी बता सकते हैं, कोई गाइड करें कीजिए आपके, अगर ऐसा कोई मसला हो तो क्या करें। आमतौर पे तो ये 4-5 दिनों में 6 दिनों में खुद ब खुद ही बाजू हिलाने से और वो गर्म चीज लगाने से खत्म हो जाता है। वरना इसके अलावा आप खुद घर में जो है जो पैरासीटामोल है या इस तरह की कोई दवाई ले सकते हैं, जिससे दर्द में फाका हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी दर्द नहीं जा रहा और बढ़ रहा है और दिन बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप फिर जो है या तो आपका अगर हेल्थ कार्ड बना हुआ है तो अपने हेल्थ सेंटर में जाकर दिखा सकते हैं। अच्छा। या फिर जो है अगर प्राइवेट भी आप जैसे जो किसी हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं। ठीक जी डॉक्टर साहब, इस पे बड़ी बात होती रही और अभी भी हम उसी में से गुजर रहे हैं, जैसे कि कुछ ऐसी बीमारियां जो कि ये कहा जाए कि वो जो मरीज हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं या ज़्यादा वो कोविड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनमें से चंद जैसे कि एस्थमा है या टबरकुलोसिस है या इस तरह से चेस्ट डिजीज। क्या मैं ठीक कह रही हूँ डॉक्टर साहब कि ऐसा है आपने सामने देखे ऐसे पेशेंट? जैसे जाहिर है आप तो फ्रंट लाइन पर हैं और आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ज़्यादातर चांस होता है कि वो मरीज़ जो हैं कोविड में इन्वॉल्व हुए और चांसेस भी हैं। जी, आमतौर पे जो है जो जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जिनको जो है ये ज्यादा लग तो ये किसी भी शख्स को सकता है, किसी आदमी में भी, किसी इंसान में जो है ये, क्योंकि एक नया वायरस था जी, या इसमें इसकी कोई इम्यूनिटी, कोई मुदाफत नहीं थी किसी शख्स में। तो लेकिन ये है कि जिनमें रिस्क ज्यादा है कि ये बीमारी लग सकती है और फिर उनको जो है इससे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जैसे नमूनिया वगैरह है, तो उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो ज्यादा है, मतलब उम्र के बड़े हिस्से में है वो, जैसे 65 साल से उनकी उम्र ज्यादा है या बुढ़ापे की तरफ है, या ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज का, ये शुगर का मरज है या ब्लड प्रेशर का मरज है, या फिर वो कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे उनकी मुदाफती निज़ाम जो है वो कम हुआ है, जो किसी बहुत सारी बीमारियों के लिए दी जाती है, या उनको कोई सरतान का खुदा न खास्ता मरज है या ब्लड के सरतान का कोई मरज है, या और कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे जो है उनकी दिफाई निज़ाम का जो है वो कम हो रहा है, तो उसकी वजह से ऐसे शख्स जो हैं वो ऑफ कोर्स ज्यादा प्रोन होते हैं, या उनको ज्यादा इस चीज का खतरा होता है कि वो बीमारी जो है जल्दी उनके अंदर असर भी फौरन आ जाएगी और जो है वो मजीद उसकी मुश्किलात भी होंगी बीमारी की। और जिनको फेफड़ों की बीमारी है पहले से किसी भी वजह से, या वो स्मोकिंग करते हैं, या दमे की शिकायत है, या और किसी भी वजह से उनके फेफड़े खराब हैं, तो ऐसे लोगों में भी ज्यादा तनासुब होता है कि उनकी जो है बीमारी खराब हो सकती है मजीद।
ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جیسے ڈائبٹیز کے بارے میں تھوڑا سا ٹی بی کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے. عام طور پر تو یہ ہے کہ شاید اب نہیں ہے مگر کیا یہاں پر بھی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹیوبرکلوسس کے ٹی بی کے جیسے ہم ہاں جی کیونکہ عام طور پر تو یہ ہے کہ ایسے جیسے کہ ان کے پاس فیسلٹیز کم ہوں خوراک کی کمی ہو یا باقی جو چیزیں ہیں وہ ہوں مگر کیا ان پوری مطلب بہت اچھے حالات بظاہر تو یہ لگتے ہیں تو کیا یہاں پر بھی اس طرح کے پیشنٹ موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی ٹی بی کے ہمارا جو ہے پورا یہاں پہ ایک کلینک ہے اور کمیونیکیبل ڈیزیز سینٹر میں کووڈ سے پہلے ہم ٹی بی کے ہی زیادہ پیشنٹس جو ہے وہ ایڈمٹ کرتے تھے. اچھا. تو ٹی بی جہاں پر جو دوحہ میں ہے وہ عام طور پر جو ہے زیادہ تر جو ہے 80 سے 90% ٹی بی جو ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے دوحہ کے اندر. اچھا. مطلب ایسے لوگ جو باہر سے آئے اور مطلب کام کے سلسلے میں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ہم لوگ ایکسپیٹریٹس جو ہیں ان کا تناسب زیادہ ہے اور وہ مختلف ملکوں سے یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں تو کیونکہ جب نئے لوگ آتے ہیں اور ہر شخص کا جو ہے یہاں پہ جیسے کہ حکومت کا قانون ہے کہ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے تو اس کے دوران اگر ایکس رے میں کوئی بھی ایسی چیز نظر آئے تو اس کو فوراً جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں رومیلا میں ریفر کیا جاتا ہے. تو پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو مزید چیک اپ کرتے ہیں ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے اگر ٹی بی نکل آئے تو پھر ان کو علاج دیتے ہیں. تو عام طور پر زیادہ تر ٹی بی کے کیس یہاں پر اسی طرح جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات کیونکہ لوگ جو ہے وہ چھٹیوں میں اپنے ملکوں میں بھی جاتے ہیں وہاں پر ٹائم گزارتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو بعض اوقات ایسی صورت میں بھی بیماری آ سکتی ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹی بی جو ہے وہ پہلے سے کسی بھی وقت جو ہے ان کو ٹی بی کا جراثیم لگے لیکن وہ فی الوقت بیماری نہیں کر رہے تھے لیکن کسی وجہ سے ان کا مدافعتی نظام کم ہوا یا ان کو شوگر ہو گئی یا کوئی بھی ایسی بیماری ہو گئی یا کوئی دوا ایسی لی جس سے مدافعت کم ہو گئی تو ٹی بی کے جراثیم جو جسم کے اندر موجود ہی ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے وہ پھر دوبارہ سے بیماری پھیلنے کا بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو پھر جب وہ ایسی کوئی علامات لے کر کسی بھی ہیلتھ سینٹر میں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو جو ہے ہمارے پاس دوبارہ ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ ایسے مریض کو دیکھیں. تو لوکل ٹرانسمیشن جو ہے لوکل قطر کے اندر اس بیماری کا تناسب جو ہے لوگوں سے لوگوں میں پھیلنے کا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن باہر سے جو ہے زیادہ تر مریض آتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا نظام ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو نکل آئے تو منسٹری کی طرف سے اور ہاسپٹل کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے کانٹیکٹ میں جتنے لوگ تھے جن کا ان کے ساتھ تو ان کو بھی دوبارہ ٹیسٹ کر کے اور فوراً چیک اپ کر کے ان کو بھی دوا دی جائے. تو جی ڈاکٹر صاحب بالکل یہی میرا نیکسٹ سوال تھا مگر آپ نے الحمدللہ پہلے سے ہی ہمیں بتا دیا کہ جس طرح اگر ایک بھی ڈائگنوز ہو جاتا ہے پیشنٹ تو اس کو پھر باقی سارے جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں کولیگس ہیں یا جہاں پر وہ رہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر وہ افراد ہیں جو ورک کام کرنے کے سلسلے میں یہاں آتے ہیں تو وہ اس میں انوالو نظر آتے ہیں. تو یہ اس میں اگر میں پوچھوں آپ سے کہ اس کی پھیلنے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا ہمیں بتائیں گے؟ تو ٹی بی بھی جیسے کہ عام طور پر جو ہے وہ زیادہ تر پھیپھڑوں کے اندر ہی ہوتی ہے لیکن یہ کہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے. تو جو پھیلنے والی ٹی بی ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے وہ صرف پھیپھڑوں میں اور سانس کی جو جگہ ہے اسی کے اندر ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ٹی بی ہے وہ ایک شخص سے دوسرے میں ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی. تو عام طور پر جو ہے جس شخص کو پھیپھڑوں میں ٹی بی ہوتی ہے تو وہ شخص جب کھانستا ہے تو کھانسنے کی وجہ سے اس کی جو ٹی بی کے جراثیم ہے وہ اس کی جو لعاب ہے اس کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ہوا میں جو ہے وہ نیچے نہیں گرتے بلکہ ہوا میں معلق ہی رہتے ہیں. اس کی وجہ سے جب ڈراپلیٹ کی صورت میں جو ہے وہ بہت چھوٹے ڈراپلیٹ کی صورت میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی بھی شخص جو بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتا ہے جیسے کہ یا تو ان کا روم میٹ ہے یا فیملی ممبر ہے یا پھر جو ہے ایک ہی جگہ پر بہت دیر کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں یا روزانہ ملاقات ہوتی ہے کام پر تو ایسے شخص جو ہے اس کے ساتھ اگر وہ رہتے ہیں اور تو اس میں وہ جراثیم جو ہے وہ دوسرے شخص کے اندر منتقل ہو سکتا ہے سانس کے ذریعے. جی تو
جی ڈاکٹر صاحب بھی کچھ ویکسین کے بارے میں سوال ہے مگر یہ میرا خیال ہے ہم پہلے یہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ پھر آپ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں اس کے ایکس رے کیا جاتا ہے یا کس طرح سے ڈائگنوز ٹبرکلوسس ٹی بی کیونکہ عام طور پر جیسے ٹی بی ہی بولا بھی جاتا ہے کہا بھی جاتا ہے اور سمجھ بھی اسی میں آتی ہے تو پھر کیسے ڈائگنوز تشخیص کیسے کی جاتی ہے اس کی؟ جی تو عام طور پہ کوئی بھی مریض جو ہے اگر ایسی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے جن کو کھانسی ہو لمبے عرصے سے کھانسی ہو یا کھانسی میں خون آ رہا ہو اور بخار ہوتا ہو روزانہ عام طور پہ بخار ہوتا ہو یا زیادہ تر رات کے وقت بخار محسوس کرتے ہو بہت زیادہ پسینہ آتا ہو وزن بہت تیزی سے گر رہا ہو بھوک نہ لگتی ہو تو اور ان کے تو ایسی صورت میں ایسے مریض کو جو ہے ہم ایکس رے کرتے ہیں تو ایکس رے میں اگر جو ہے کچھ علامات ہوتی ہیں جو ایکس رے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس میں پھیپھڑوں کے اوپر والے حصے میں جو ہے سوزش ہو یا پھیپھڑوں کے اندر بعض اوقات جو ہے ٹی بی ایک قسم کے تھیلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ ہو تو یا اور کچھ علامات ہوں تو پھر ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایسے شخص کو ہم جو ہے فوراً جو ہے آئزولیٹ کرتے ہیں کہ جو وہ دوبارہ لوگوں میں نہ بیٹھے اور جو ہے ایڈمٹ کرنے کے بعد ان کے تھوک کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو جو لعاب ہوتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے بلغم کو اور وہ بلغم جو ہے وہ مائکروسکوپ کے نیچے بھی ٹیسٹ کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے ایک خاص مٹیریل میں ایک خاص ڈال کر جو ہے لیبارٹری کے اندر مختلف مشینوں میں گرو بھی کیا جاتا ہے اور ایک خاص ٹیسٹ کے ذریعے اس کو فوراً چیک کیا جاتا ہے تو عام طور پہ جو تھوک بلغم کا ٹیسٹ ہے وہ 1 یا 2 دنوں میں اس کا نتیجہ موصول ہو جاتا ہے لیب سے تو اگر اس کے اندر یا تو ٹی بی کا جراثیم جو ہے وہ نظر آ جائے مائکروسکوپ میں یا وہ ان کا کوئی چھوٹا حصہ ایک پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے وائرس کے لیے بھی کیا جا رہا ہے آج کل اس میں نظر آ جائے یا اس میں مطلب ڈیٹیکٹ ہو جائے یا پھر جو ہے تو ایسی صورت میں ہم مریض کو فوراً دوائی جو ہے شروع کروا دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو کلچر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص مٹیریل میں اس کو گرو کیا جاتا ہے اس میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے بعض اوقات 2 ہفتے 3 ہفتے 4 یہاں تک کہ 6 ہفتے تک بھی وہ لگ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ اگر وائرس وہ بیکٹیریا اتنی کم تعداد میں ہو تو پھر وہ زیادہ وقت لیتا ہے گرو کرنے میں تو اس سے جو ہے اس کی تشخیص کر لی جاتی ہے اور ڈاکٹر صاحب جیسے تشخیص کر لی ڈائگنوز ہو گیا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ضرور پوچھنا چاہوں گی کیونکہ جیسے کہ عام طور پر خیال کیا بلکہ ہے بھی کہ زیادہ لمبا چلتا ہے اور کتنے مہینے 9 منتھس کا ہے یا 6 منتھس کا ہے تو اس میں کس طرح سے آپ پھر کیا پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ہی رکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے یا اسے گھر بھیج دیتے ہیں یا کس طرح سے آپ کرتے ہیں یہاں جو مینجمنٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق؟ جی یہاں پہ عام طور پہ جو مینجمنٹ ہے ہمارے پاس وہ بالکل جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے یہاں پہ ہم مینجمنٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو اس کے حساب سے تو تشخیص کے بعد جو ہے اگر کسی مریض میں یہ بیماری نکل آئے تو عام طور پہ تشخیص سے پہلے ہی مریض کو ہاسپٹل میں مطلب اس شبے کے ساتھ داخل کر لیا جاتا ہے کہ ان کو ٹی بی کی بیماری ہے تو اگر نہ ہو کسی وجہ سے مریض ہو تو فوراً جو ہے مریض کو جو ہے داخل کر دیا جاتا ہے ایک سنگل کمرے میں رکھا جاتا ہے جس میں ہوا جو ہے ایک خاص پریشر کے ساتھ رکھی جاتی ہے تاکہ جو ہے بیماری کے جراثیم باہر نہ نکلیں اور پھر جو ہے ان کو علاج شروع کیا جاتا ہے تو علاج جو ہے ٹی بی کا وہ عام طور پر 4 دوائیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہاں پر الحمدللہ جو ہے یہ 4 دوائیاں جو ہیں وہ ایک ہی کیپسول کی شکل میں موجود ہے جو مریض کے وزن کے حساب سے ان کو دی جاتی ہیں تو یہ 4 دوائیاں جو ہیں مریض کو 2 مہینے تک دی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کو کم کر دو دوائیاں کر کے اس کو جو ہے مزید 4 مہینے تک دیا جاتا ہے زیادہ تر مریضوں کا علاج 6 مہینے ہی کیا جاتا ہے لیکن چند صورتحال میں جو ہے وہ علاج جو ہے اس کو 9 مہینے یا بعض صورتحال میں اگر بیکٹیریا ایسا ہو جس کا علاج اتنے ٹائم میں ممکن نہ ہو تو وہ 1 سال یا 1.5 سال بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ بہت کم تناسب ہے اس کا. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب اور کوئی آپ جیسے پریونشن اس کی کیا ہو سکتی ہے مطلب کہیں کہ کیا احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ یہ وہاں تک پہنچے ہی نہ ٹبرکلوسس تک پہنچا ہی نہ جائے جو کہ یہ تو خیال ہے کہ ختم ہو سکتی ہے اور یہ بھی الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے اور بالکل ٹھیک ہو جائے 100% جو ہے وہ کیوریبل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اب.
جی بالکل 100% جو ہے وہ کیوریبل یہ ہے بیماری ہے اور اس کا علاج بالکل ممکن ہے اور عام طور پر جو ہے 2 ہفتے ہم مریض کو جو بالکل ہاسپٹل میں رکھتے ہیں 2 ہفتے کے بعد آئسولیشن کے بعد جو ہے اگر ان کا ٹیسٹ نیگیٹو ہو تھوک میں تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل سے گھر جانے دیتے ہیں تو احتیاطی تدابیر اس میں یہی ہے کہ اگر کسی شخص میں بھی سب سے پہلے تو اگر کسی میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں کھانسی 2 ہفتے سے زیادہ ہے یا کھانسی بہت لمبے عرصے سے چل رہی ہے اور کسی بھی دوائی سے نہیں جا رہی اور بلغم میں خون بھی آتا ہے یا جسم کا وزن جو ہے بغیر کسی وجہ کے کم ہو رہا ہے اور بھوک نہیں لگ رہی تو ایسی صورت ہے یا بخار آتا ہے پسینہ آتا ہے بہت زیادہ تو آپ ایسی صورت میں فوراً اپنے معالج سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو جو ہے ہمارے پاس ریفر کر سکے اور اگر جو ہے ایسی صورتحال ہے کہ تو آپ ہمارے کلینک میں جو ہے واک ان بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو اگر کسی میں ٹی بی کے علامات ظاہر ہوں تو وہ رومیلا میں جو ٹی بی کلینک ہے اس میں خود سے بھی آ سکتے ہیں روزانہ 7 سے 3 وہاں ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں تو ان کو ہم لوگ وہاں دیکھتے ہیں اور پھر ان کا ٹیسٹ مطلب ان کو چیک کرتے ہیں اگر ضرورت ہو تو فوراً ڈاکٹر جو ہے ان کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور جو احتیاط ہے اس کی وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت کھانسی کر رہا ہے تو ایسے شخص سے احتیاط کی جائے لمبے عرصے سے کسی کو آپ کی فیملی میں کھانسی ہے تو فوراً اس کا جو ہے بر وقت تشخیص کی جائے اور جب ٹی بی ڈائگنوز ہو جائے تو وہ شخص جو ہے وہ گھر پہ مطلب یہاں کے قانون کے حساب سے تو گھر پہ نہیں رہ سکتا ہاسپٹل میں ہی رہے اور اپنا علاج جو ہے اس کے ساتھ مکمل جو ہے وہ اس کو کمپلائنس رکھیں بالکل بیچ میں نہ چھوڑیں کیونکہ بیچ میں چھوڑنے سے بہت نقصان ہوگا تو اس سے اس کے پھیلنے کا خطرہ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ لمبے عرصے سے کھانسی ہو یا آپ کو ویکنیس محسوس ہو رہی ہو آپ کا وزن کم ہو رہا ہو تو اس میں کتنے عرصے تک کھانسی اگر ہو مطلب اگر ہم کہیں 15 دن 1 مہینہ مثلا اگر ہم پوچھنا چاہیں تو کتنے عرصے تک جو کھانسی ہے ٹھیک نہ ہو کچھ نہ کچھ میڈیسن لیتے ہوئے بھی تو کتنے عرصے کے بعد ہمیں مطلب پیشنٹس کو وہاں جانا چاہیے؟ جی عام طور پہ ہم 2 سے 4 ہفتے جو ایسی کھانسی ہو جو کسی بھی علاج سے کم نہ ہو رہی ہو تو 2 سے 4 ہفتے سے زیادہ رہ جائے تو پھر ایسی کھانسی میں جو ہے آپ کو فوراً جو ہے دکھانا چاہیے آ کر. جی ٹھیک جی اور ڈاکٹر صاحب بہت آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا ٹوبرکلوسس پہ. ایک اور سوال ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے لسنر نام وہ بھی نہیں لکھا کہ السلام کہہ رہے ہیں آپ کو اور کہتے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ ویکسین جو ہے جو آپ ویکسین کی بات کر رہے ہیں تو ویکسین کتنے دنوں کے بعد کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے؟ جی سب سے پہلے تو وعلیکم السلام اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں کہ ویکسین جو ہے اس کی بہت سارے لوگ یہ چیز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ویکسین کتنے عرصے میں کام کرتی ہے. تو ویکسین جو فی الوقت لگائی جا رہی ہے فائزر کی اس کی 2 ڈوزز ہوتی ہیں تو ایک جو ہے وہ جب لگا دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے تقریباً 2 ہفتے میں جو ہے یہ ویکسین 50% پروٹیکشن آپ کو دے سکتی ہے. تو یعنی کہ 50% چانس یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ملیں جس کو کووڈ ہو تو آپ کو 50% تک رسک کم ہو جائے گا. ختم نہیں ہوگا آف کورس. تو جب آپ تیسرے ہفتے کے بعد جو ہے جب دوسری ڈوز آپ لگاتے ہیں تو اس کے بعد تقریباً 7 سے 10 دن کے بعد جو ہے یہ 95% تک چلا جاتا ہے. تو 95% چانس یہ ہے کہ آپ کو کووڈ نہیں لگے گا اور 5% چانس پھر بھی یہ رہتا ہے انشاءاللہ کہ کووڈ آپ کو ہو سکتا ہے لیکن وہ 100% چانس یہ ہے کہ وہ کووڈ جو ہوگا اس سے خدا نہ خواستہ آئی سی یو میں جانے کی یا شدید بیماری کی سمٹمز نہیں آئیں گے. تو یہ 100% بالکل نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نے تو 1 ڈوز لگائی تھی اور پھر بھی مجھے کووڈ ہو گیا تو پہلی ڈوز کے بعد تو امیونٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. 2 ڈوزز کے بعد بھی 7 سے 10 دن کے بعد اتنی امیونٹی آئے گی کہ آپ کو جو ہے وہ اس سے وائرس سے انشاءاللہ پروٹیکشن ہوگی. تو 2 ڈوزز کے بعد بھی فوراً آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ دوائی لگوانے جب گئے اس وقت آپ کو آلریڈی بیماری ہو چکی تھی
لیکن تشخیص نہیں ہوئی تھی تو ایسے لگا کہ جی میں نے تو ویکسین لگوا بھی لی پھر بھی مجھے بیماری ہو گئی. تو ایسا نہیں ہوتا, یا تو بیماری آپ کو پہلے سے ہو رہی تھی اور ظاہر نہیں تھی, یا پھر ابھی اتنا وقت نہیں گزرا تھا ویکسینیشن کے بعد تو بیماری لگنے کا خطرہ تھا. تو یہ چیز بس ذہن میں رکھیں کہ 3 ہفتے کے بعد جو سیکنڈ ڈوز ہے اس کے 7 سے 10 دن کے بعد جو ہے یہ اپنی مکمل پروٹیکشن انشاءاللہ دے سکے گی. اس سے پہلے یہ بیماری ہو سکتی ہے آپ کو. ٹھیک, بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارے لسنر شاہد سلطان اعظمی صاحب انہوں نے بھی بالکل میرا خیال یہی کویسچن جو ہے وہ پوچھا کہ کرونا کی امیونٹی کی جو ویکسین ہے وہ کتنے دنوں کے بعد ہوگی. میرا خیال آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں جواب دے دیا. اور یہ جو ایک نیکسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہ امیونٹی کتنی دیر تک موجود رہے گی. میرا خیال ہے یہ پوچھنا شاہد سلطان اعظمی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم دوسری ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں کہ اتنی دیر کے بعد ویکسین جو ہے وہ ریپیٹ کی جائے. آئی تھنک سو وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو کیا ہو, کس طرح سے آپ ہمیں بتائیں. جی اس کے بارے میں ابھی فردر جو ہے وہ اس کے بارے میں تحقیق جاری ہے. تو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی سالڈ تحقیق نہیں آئی ہے کہ یہ کتنے عرصے تک یہ امیونٹی رہے گی. تو عام طور پہ جو ہمیں پتا ہے کہ کورونا کی بیماری کے بعد جو ہے امیونٹی 3 مہینے سے زیادہ رہتی ہے. تو اس ویکسین کے بعد کتنا عرصہ رہے گی اس کا ہمیں جواب اس سال کے اندر ضرور مل جائے گا. تو کیونکہ ہر وائرس الگ طرح سے کام کرتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کی زندگی میں ایک بار ویکسینیشن ہی کافی ہوتی ہے, اور کچھ وائرس ایسے ہیں کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں کہ ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہر سال کی جاتی ہے, جیسے فلو ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ابھی تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ کتنی ٹائم تک رہے گی, لیکن امید ہے اس کا جو ہے ہم لوگوں کو بھی اور سب کو جو ہے جلدی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, ویکسین اس کے ویکسینیشن کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں, ہمارے لسنر ہیں اور نام آج کوئی نہیں لکھ رہے. ابھی شاہ سلطان اعظمی صاحب نے لکھا ہے نام اپنا. تو آپ وہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ یہ جو ویکسین کا آپ ہمیں بتا رہے ہیں تو اس ویکسین کو یہ جو سیکنڈ ویو ہے وہ کیا اس کو کور کرے گی یا وہ کوئی اور وائرس ہے؟ جی جیسے کہ ابھی تک تو جیسے کہ ہم سننے میں آ رہا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں وائرس کے مختلف اور قسمیں بھی جو ہے ان کا پتہ چلا ہے جی جن کو ویریئنٹس کہا جاتا ہے. تو وہ یہی کورونا وائرس ہی ہے, لیکن ان میں چند ایک جگہ پر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہو گئی ہیں جس سے وہ وائرس زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے. فی الوقت قطر میں جو ہے حکومت کی طرف سے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے. اور تو ایسی صورتحال میں فی الوقت تو یہاں پہ جو اگر کوئی خدا نخواستہ سیکنڈ ویو کا جو کہہ رہے ہیں تو وہ یہی وائرس ہے جو دوبارہ سے لوگوں کی احتیاطی تدابیر میں تھوڑی سی کمی یا ریلیکسیشن کی وجہ سے وہ دوبارہ سے پھیل رہا ہے. تو اگر مزید ہمیں معلوم پڑے گا کہ اس میں کوئی ویریئنٹ ہے تو پھر اس کا بھی جو ہے ظاہر حکومت کی طرف سے بتایا جائے گا. تو پھر پتہ چلے. فی الوقت ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی دوسرے وائرس کی وجہ سے یہ سیکنڈ ویو ہو رہا ہے. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی میں دوبارہ آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا پریونٹیو میجرز جو ہیں, ہم نے بالکل سٹارٹ میں بھی کہا, پھر بھی جیسے ہم تو بتاتے ہی رہتے ہیں اپنے لسنرز کے ساتھ, کہ آپ ایک بار پھر ہمیں بتا دیجئے کہ کیا ہمیں کرنا ہے اس سیکنڈ ویو کا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اور کیا اسٹرانگ آ رہی ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہماری تھوڑی سی کوتاہی ہے, اس کی وجہ سے ہم اس پوری سچویشن میں آ رہے ہیں. تو پھر بھی کون سے ایسے میجرز ہیں وہ کیے جائیں؟ جی تو جیسے کہ 3 چیزیں تو میں نے پہلے ہی بتائی تھی, ماسک کا استعمال ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے. آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیونکہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے کہ ہاں ہمیں یہ میجرز جو ہیں وہ کرنے ہیں. اور ہاتھوں کو جو ہے 20 سیکنڈ تک دھونا یا الکوہل بیسڈ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا. اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کے ساتھ گیدرنگ سے جو ہے کم سے کم جو ہے لوگوں کے ساتھ گیدرنگ کی جائے. عام طور پہ ہم نے چند مہینوں میں دیکھا ہے کہ لوگ ظاہر ہے لوگ بھی اکیلے رہ کر تھک گئے ہیں, تو لوگ جو ہے وہ آپس میں مل جل رہے ہیں. تو گیدرنگ کریں تو کوشش کریں کہ یا تو اوپن جگہ پر کریں یا کم لوگوں کو بلائیں, اور ماسک ضرور پہنے رکھیں. اور اگر کسی
شخص کو بھی ایسی کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہوں جیسے بخار ہے یا کھانسی ہے تو یا نزلہ زکام جیسی علامات ہیں تو کوشش کریں کہ وہ گیدرنگ میں نہ آئیں. اور جس طرح اسکولوں میں بچے جا رہے ہیں یا الحمدللہ مساجد کھلی ہوئی ہیں, مساجد میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے جو بھی ان کی احتیاطی تدابیر ہیں جیسے ماسک ہے, جانماز کا استعمال ہے اور احتراز جو ہے اپلیکیشن کا استعمال ہے, اس کو ضرور ضرور جو ہے احتیاطی تدابیر کو اپنائیں. تو اور اسکولوں میں بھی اگر آپ کی طبیعت بچے کی خراب ہے, جیسے بچے کو نزلہ زکام ہو رہا ہے تو اس کو اسکول نہ بھیجیں. مسجد میں بھی ایسی صورت میں نہ جائیں. اگر آپ کو کھانسی زکام نزلہ بخار اس طرح کی کیفیت ہے تو مسجد میں نہ جائیں. اسی طرح مارکیٹ میں نہ جائیں. اگر آپ کو ایسی کوئی بیماری ہے کسی گیدرنگ میں نہ جائیں. زیادہ لوگوں کی گیدرنگ سے اس کو اوائڈ کریں. کھلی ایسی جگہ پر بہت زیادہ لوگوں میں بیٹھنے سے اوائڈ کریں جہاں ہوا وینٹیلیشن نہ ہو, کیونکہ بند کمرے میں بہت سارے لوگوں میں بیٹھنے سے یہ بیماری زیادہ پھیل سکتی ہے. صحیح. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, یہ شاہ سلطان اعظمی صاحب نے ہی پوچھا ہے کہ اگر ایک کمپنی کی ویکسین پہلی اگر اس کی ایک ڈوز لی ہے تو کسی دوسری کمپنی کی یا اور کوئی ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ یہاں پر تو ایک ہی ہوگی, آپ سے ضرور پوچھوں گی, مگر شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور جگہ گئے ہیں تو وہ کسی اور کمپنی کی اگر لگ گئی ہے یا لگوا سکتے ہیں وہ. جی دیکھیں, ویکسین جو اس وقت مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں, کافی طرح کی ویکسین آ چکی ہیں, مختلف ملکوں میں مختلف. جی وہ یہاں نہیں تو مختلف ویکسین یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. جی تو مختلف ویکسینز اویلیبل ہیں. تو ابھی تک جو ہمیں WHO کی طرف سے گائیڈ لائن ہے وہ یہی ہے کہ جس ویکسین کی آپ ایک ڈوز لگوائیں اسی ویکسین کی جو ہے دوسری ڈوز لگوائیں. ان کو چینج نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ ہر ویکسین الگ طریقے سے کام کرتی ہے. تو یہ اس کے بارے میں فی الحال کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے کہ آپ ایک ویکسین کے بعد دوسری ویکسین کی کسی اور کمپنی کی ویکسین لگوا سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ دونوں ڈوزز ایک ہی کمپنی کی لگوائی جائیں, کیونکہ اگر دوسری کمپنی کے لگوائیں گے تو ان کی افادیت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں بہت ساری معلومات دیں, اور چھوٹے چھوٹے جو کچھ ذہن میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ کلیئر نہیں ہو رہی تھی جیسے ماسک کے حوالے سے, اور آپ نے انہیں کلیئر کیا. بہت شکریہ آپ کا. بہت بڑی مہربانی جی آپ کی. اوکے جی, اللہ حافظ. اور دس از بالکل جیسے کہ ابھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب سے بات کی, مگر پھر بھی میں آپ کے ساتھ دوبارہ ایک بار شیئر کرنا چاہوں گی کہ فزیکل جو ڈسٹینسنگ ہے اسے آپ نے برقرار رکھنا ہے, اور جو بالکل کلوز کانٹیکٹ ہیں یا جو بہت زیادہ ہجوم والی جگہ ہیں اور جو کلوز جو اسپیسز ہیں وہاں پر آپ اکٹھے نہ ہوں. ماسک ضرور پہنیے, اور اس طرح پہنیے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے, اور ہاتھ ہیں وہ دھوتے رہنا ہے اور ریگولرلی نا, اور اسی طرح سے جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ کتنے سیکنڈ کیا کرنا ہے آپ کو. تو اس میں اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی علامت ہو تو اسے پھر آپ نے 16000 پر کانٹیکٹ کیجیے. بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اس جو کرائسس ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ نکال لے گا انشاءاللہ. اور بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے اور دعا میں ضرور یاد رکھیے. ڈاکٹر وقار منیر اور فوزیہ شفیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.